बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से जेल से अपने साथियों के ज़रिए ये पैगाम दिया गया है कि जनरल फैज़ हमीद के साथ उनका सिर्फ़ एक प्रोफेशनल ताल्लुक़ था और इसके अलावा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में बहस चल रही है वो ये चल रही है कि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद के टॉप सिटी में करप्शन के इल्ज़ाम में कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन क्या उन पर सियासत में खुल्म खुला मुदाखलत करने के इल्ज़ाम में भी कार्रवाई होगी? अब सवाल ये पैदा होता है कि जनरल फैज़ की जो सियासत में खुल्म खुला मुदाखलत है, इसका सबूत कहाँ पे है? तो ये एक बड़ा अहम सवाल है और इसके पाकिस्तान की सियासत पे क्या असरात मुरतब होंगे कि अगर एक साबिक DGISI पर पहली दफ़ा करप्शन के इल्ज़ाम में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि फ़ौज ने भी फ़ैसला कर लिया कि आइंदा से हमारी सफ़ों से कोई आदमी जो है वो इस किस्म की जो हरकतें हैं उनमें मुलव्वस ना हो? तो इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तलाल चौधरी साहब, सेनेटर हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, और जनाब शेख वकास अकरम साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ क्लिप सुनवा दूँ कि ये जो एक सवाल उठाया जा रहा है जी कि जनरल फैज़ हमीद ने अगर सियासत में खुल्म खुला मुदाखलत की तो इसका सबूत क्या है। तो सबसे पहला सबूत जो है वो हम आपको सुनवाते हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हमने एक इंटरव्यू किया, उन्होंने हमें क्या बताया, ज़रा सुनें। इमरान खान को हटाकर नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए शहबाज शरीफ को हुकूमत में लेके आए, क्या वो आपका फ़ैसला दुरुस्त था? इमरान खान साहब के रहने से पूरा पाकिस्तान आइसोलेट हो गया था दुनिया से। फिर इनके साथ एक फ़ौजी था जो RO इलेक्शन के मूड में था, तो ये 2028 तक का प्रोग्राम होता। तो वो जो फ़ौजी इनके साथ था वो कौन था? क्यों मुझसे पूछवाना चाहते हैं? आपको ही पता है, मुझे भी पता है। चलें, जनरल फैज़ था। हाँ, सारी बात है। अच्छा, मई 2021 की बात कर रहा हूँ, 2 साल पहले की, जब आपको कहा गया कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब मेडिकल ग्राउंड पे लंदन चले गए हैं तो आप भी मेडिकल ग्राउंड पे बाहर चले जाएं, और ये मैसेज आपके लिए दुबई में दिया गया था। बेटा, हमेशा ये सोच होती है। एक तरफ आपको कहा जा रहा था पाकिस्तान से आप चले जाएं, दूसरी तरफ कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी और PTI अलाइंस कर लें। ये तो गेम्स होती है ना, गेम्स विद इन गेम्स विद इन गेम्स। हमेशा कि जी 6 मिनिस्ट्रियाँ ले लें। फिर 6 मिनिस्ट्रियाँ क्यों ले लूँ मैं? मेरी मेजॉरिटी है। आपको कहा गया कि PTI के साथ 6 मिनिस्ट्रियाँ ले लें। अच्छा, ये जनरल फैज़ ने कहा आपको? ज़रूरी मैंने से आपने 164 करानी है फैज़ पे। अच्छा, तो ये देखें कि सदर पाकिस्तान जो हैं वो ये बता रहे हैं कि जनरल फैज़ जो हैं वो कैसी कैसी डबल गेम कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी को कह रहे थे कि आप तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत चलाएं, और दूसरी तरफ वो ख्वाजा आसिफ को ये कह रहे थे कि हम इमरान खान से जान छुड़ाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब को 2018 में प्राइम मिनिस्टर बनने की पेशकश की गई, और किस किस ने पेशकश की, ज़रा ये भी सुन लें। जुलाई 2018 के इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले आपको जनरल बाजवा ने, जनरल फैज़ ने और जनरल नवीद मुख्तार ने प्राइम मिनिस्टरशिप की ऑफ़र की थी, को डील करने की कोशिश की थी, लेकिन आप की डील जो है वो नहीं हो सकी, आपने इनकार कर दिया। 2018 से इलेक्शन पहले की बात है जी, ये बात दुरुस्त है? ये आपकी बात मेरी मीटिंग हुई थी जनरल बाजवा से, और जनरल नवीद मुख्तार उसमें मौजूद थे, और जनरल फैज़ भी गालिब मौजूद थे। मेरी मीटिंग हुई थी। मैंने एंड में ये कहा था, कोई अगर ये समझता है कि मैं अपने भाई को छुरा घोंप के वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ, मैंने कहा मैं ऐसी वज़ारत उस्मा 10 मरतबा कुर्बान कर दूँगा। अगर आप इनकार ना करते तो इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म ना बनते? जी, अगर मैं इनकार न करता तो आप ही ने बनवाया। लेकिन मैंने कहा कि मैं अपने कब्र में जाऊंगा, ये तो मैं अपना एक तुहमत लेके, ये कालक मुंह पर मिला के। अब आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमा ये कहते हैं कि 2018 में हमारे साथ बड़ी धांधली हुई थी और इमरान खान साहब जो हैं उनको जनरल बाजवा ने और जनरल फैज़ ने वज़ीर-ए-आज़म बनवा दिया था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब बता रहे हैं कि पहले उनको वज़ारत उस्मा की पेशकश हुई थी, लेकिन जो शर्त पे रखी गई सामने वो उन्होंने कबूल नहीं की थी। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बार बार फैज़ का और जनरल बाजवा का नाम लिया, आजकल वो नाम नहीं ले रहे, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक वो क्या कह रहे थे, ज़रा सुनें।
फैज़ हमीद साहब और उनकी जो टीम है पूरी तरह से मुलव्वस है। जो हमारे लोग तोड़े गए, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनसे शेर के निशान छुड़वाने के लिए उनका किरदार है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आप इस मुसीबत की मारी कौम की परेशानियों का मूजिब हैं। आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। आपको बाजवा साहब, हिसाब आपको देना होगा। और जनरल फैज, सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वजीरान को चलता करते हैं। उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज हैं। आलाकार कौन है? आलाकार साकिर निसार हैं, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है। अच्छा, अब मैंने 3 क्लिप सुनवा दिए हैं। तलाल चौधरी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि चलें, ये अब कार्रवाई तो शुरू हो गई है जनरल फैज के ख़िलाफ़, लेकिन कार्रवाई करप्शन के इल्ज़ाम में हो रही है, जो सियासत में खुल्लम खुला मुदाखलत है, जिसकी गवाही जरदारी साहब ने भी दी, शहबाज शरीफ साहब ने भी दी, नवाज शरीफ साहब ने भी दी। आपके ख्याल में इस इल्ज़ाम के तहत भी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, पहले तो सबसे पाकिस्तान में 75 साल में उल्टी गंगा बहती रही और पहली दफ़ा अदारा जाती एहतसाब जो है वो नज़र आया। नहीं तो होता ये था कि अफवाज पाकिस्तान के किसी अफसर पे अगर कोई कार्रवाई होती थी जो इस तरह का सीनियर ऑफिसर होता था तो अदारा ख़ुद सामने आ जाता था और कार्रवाई किसी ना अदालतों को करने देता था, ना पार्लियामेंट, ना सिविल हुकूमतों को। अगर उन्होंने शुरू की है तो ये इस बात की निशानदेही है कि उन्हें कोई भी चीज़, कोई भी सबूत मिलेगा तो वो उस पर कार्रवाई करेंगे। और जो प्रेस रिलीज़ है उसमें बड़ा क्लैरिटी के साथ आफ्टर रिटायरमेंट का भी लिखा गया है। अगर आफ्टर रिटायरमेंट पे कार्रवाई हो सकती है तो यकीनन उससे पहले भी जो मामलात हैं, अगर वो भी नोटिस में या उसके भी सबूत आएंगे तो उस पर भी वो कार्रवाई करेंगे। मेरा ख्याल है कोई अबहाम तो नहीं अब होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। शेख वकास अकरम साहब, ये जो आफ्टर रिटायरमेंट जनरल फैज़ हमीद पे इल्ज़ामात हैं, तो इसमें मेन एक जो इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि उनका तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ एक ऑफिशियल या अनऑफिशियल रब्ता था और वो उनको इस्तेमाल कर रहे थे फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिशों के लिए। इसका आपके पास क्या जवाब है? बिल्कुल जी, हम इस इल्ज़ाम को भी रद्द करते हैं, इस इंप्रेशन को भी रद्द करना चाहते हैं। उनके साथ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप थी जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे और वो DGI थे। ऐसे ही जैसे आज के प्राइम मिनिस्टर भी बड़ी खुशी से तस्वीरें खिंचवाते हैं अफसरान के साथ, एक हर प्राइम मिनिस्टर का एक रिलेशनशिप होता है। इससे आगे बढ़ के कुछ भी नहीं है। मेरी समझ से बालातर है कि ये क्यों इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है। और आपने देखा कि खान साहब को अब कितना अरसा हो गया है जेल के अंदर। खान साहब जेल के अंदर है, बाहर हमारी लीडरशिप के साथ क्या हो रहा है। मैं बिल्कुल इस इल्ज़ाम को सर रद्द करना चाहता हूँ। अच्छा, आप इसकी तरदीद तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर ही कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं जी कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो कुछ PTI के रहनुमा जो हैं उनके ज़रिए हमें पैगाम भेजते थे कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो कभी उनकी बात कोई सुन ली जाती थी और कभी जो है वो उसको रद्द कर दिया जाता था। सर, मैं नहीं समझता, मेरे इल्म में इस किस्म का कोई लीडर नहीं है। अगर कोई है तो वो खुद आके उसको एक्सप्लेन कर सकता है, मगर स्टेटेड पोजीशन यही है कि कोई हमारा ऐसा लीडर इस वक्त नहीं है। हमें इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है और देता है, और ये पार्टी उन्हीं की पाबंद है जिनका नाम इमरान खान है। उसके अलावा ना हम किसी से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और मेरे ख्याल में किसी की ऐसी हैसियत भी नहीं है जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर आज एक साबिक DGI ISI के ख़िलाफ़ फ़ौज ने कार्रवाई का आगाज़ किया है तो ये खुशाइंद है? सर, मैं आपको बताता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये एक इदारे का इंटरनल मैटर है और बिल्कुल अगर एक इदारा समझता है कि ऐसी कोई कार्रवाई होनी चाहिए और कर रहा है तो ये इस हवाले से भी मुनासिब है कि चलें आने वाले वक्तों में भी ये रास्ते खुलेंगे बाकी हुकूमतों के लिए और बाकी सरबराहों के लिए जो इदारों के होंगे। देखें, जैसे अब कई दफ़ा हम गुफ्तगू करते हैं स्पीकर नेशनल असम्बली से कि यार लॉजेस के अंदर जो है गिरफ्तारियाँ, तो हमें हमेशा याद कराते हैं कि यार वो आपके दौर में भी ये गिरफ्तारी हुई थी, वहाँ से हुई थी। तो उसके बाद इनके लिए रास्ता खुलता है, तो ये रास्ते खुल जाते हैं, तो उस हवाले से मुनासिब है। मगर ये क्योंकि इदारे का इंटरनल मैटर है तो वो डील करें उसके साथ, अच्छी बात है। अच्छा, तलाल चौधरी साहब, कुछ अर्सा पहले तक नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का नाम लेते थे, बड़ा खुल के लेते थे, बल्कि पाकिस्तान आने से कुछ अरसा पहले तक उन्होंने ये नाम लिया
لیکن پھر اچانک انہوں نے ان کے نام لینے چھوڑ دیے. تو یہ نواز شریف صاحب کی جو خاموشی ہے ان دونوں کے بارے میں اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں کوئی ایسی خاموشی نہیں، بلکہ جو خاموشی توڑی تھی وہ نواز شریف نے توڑی تھی. یہ نواز شریف میں ہی جرت اور ہمت تھی کہ اس نے نام لے کے بات کی تھی، اور یہ بھی نہیں کہ کسی میٹنگ میں کی تھی یا ذرائع سے خبریں چلی تھی. ایک بھرے ہوئے جلسے میں سب کے سامنے نام لیے تھے، کسی ادارے سے ٹکراؤ نہیں کیا تھا، ان افراد کے نام لیے تھے اور اس کو دہراتے رہی اور پوری پارٹی اس کو دہراتی رہی ہے. باقی اگر کوئی کہتا ہے اس وقت پی ٹی آئی والے، ان کو اپنے بیانات دینے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کل پتہ نہیں جنرل فیض صاحب کیا کیا بتا دیں گے، تو پھر شرمندگی ہوگی. کس کو نہیں پتا پاکستان میں کہ کتنے فیورٹ تھے وہ عمران خان صاحب کے، کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف سے لے کے 10 سالہ پلان سے پتہ نہیں کیا کیا کرنا چاہتے تھے، اور کتنا عمل دخل تھا. وہ تو وزیر مشیر بنانے سے لے کے ان کے جو عہدے اور ان کی جو ٹکٹیں تھیں وہ بھی آخری حکم وہ دیا کرتے تھے. تو میرا خیال ہے تسلیم کرنا چاہیے. ہر آدمی کو استعمال کرنے کے بعد جب وہ مشکل میں ہو تو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اگر وہ اچھے وقت کا ساتھی تھا تو اب بھی اس کے ساتھ کھڑے ہونا. اب کہتے ہیں جی ہمارا پروفیشنل تعلق تھا. یہ کیسا پروفیشنل تعلق تھا کہ میں اپنی اگزامپل دے دیتا ہوں. میں عدالت میں جایا کرتا تھا، یہ توہین عدالت میں، تو انہی کا جونیئر وہ جو ڈپیوٹ تھا وہ مجھے پارکنگ میں ہمیں ملتا تھا، کہتا تھا ایک دن صاحب سے مل رہے، اس وقت یہ ڈی جی سی تھے، یہ آج آپ کی تاریخ میں یہ ہوگا، کل یہ ہوگا، پرسوں یہ ہوگا، جیسے کہیں گے کر لیں گے. اور ہمارے واٹس ایپ کی دوری پر ثاقب نثار صاحب 1 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا. آپ لیاقت کی بات کر رہے ہیں نا. میں چھوڑ دینا، میں پہچانتا نہیں، میں ان کے نام پتہ نہیں جانتا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری پارکنگ میں آپ فوٹیج نکالنے جاتے آتے ہمیں بتا دیتے تھے کہ آج سپریم کورٹ کا معزز بینچ کیا کرے گا، اور وہی ہوتا تھا اور ہمیں یہ ترغیب دی جاتی تھی. تو اب آپ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے کہ ان کا یہ فیورٹ نہیں تھے یا ان کی حکومت لانے والے میں مین کردار ان کا نہیں تھا، چلانے والوں میں مین کردار ان کا نہیں تھا. اس کے بعد اگلا 10 سالہ پلان سارے کا سارا ان کے سر پہ جنرل فیض کے نام پر نہیں بنایا تھا. آج وہ مشکل میں ہے، آج سب نے آنکھیں بند کر لی ہیں، آج کہتے ہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں. واہ یار، کبھی کھڑے ہونا چاہیے یار. ذرا پوچھیں جی. ہاں جی شیخ صاحب، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ نون لیگ والے اپنے قائد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ فیض کے خلاف ہیں یا یہ اس کے سب سے بڑے ہمدرد ہیں، جس طرح انہیں ابھی ان سے ہمدردی محسوس ہو رہی ہے. میں نے تو یہ کہا کہ آئی ایس پی آر کی اس پریس ریلیز کے مطابق یہ ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے. اب جب آفٹر ریٹائرمنٹ پولیٹکس کی بات ہوگی، جب ہوگی تو ٹھیک ہے ہوگی، اس میں اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے ان کے پاس ہے تو یہ سامنے لے آئیں. خان صاحب نے جہاں آج یہ کہا ہے کہ یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے ادارے کا، وہاں یہ بھی کہا ہے. مگر اچھی بات یہ ہے کہ اب آپ اور بھی اس بات پہ زور دیں کہ 9 مئی کے حوالے سے کمیشن بنائیں، اور وہاں بھی بار بار کہتے ہیں نا کہ فیض صاحب شامل تھے، ان کو بھی وہاں پہ بلائیں، سب کو بلائیں، اس کو انویسٹیگیٹ کریں، سی سی ٹی وی فوٹیجز منگائیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں. ہم کسی کو ایسے نہیں چھوڑتے. بات صرف یہ ہے کہ ایک آدمی کے ادارے کا معاملہ ہے، ہم خام خواہ کسی ادارے کے اندر جا کے کسی تفتیش کے معاملے بن جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے، ہمیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لانے والے تھے، حکومت بنانے والے تھے. یہ الزام ہے اٹس ہز ورڈ اگینسٹ مائن، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہمارے سیاسی مخالف ہیں، یہ گفتگو کر لیں. مجھے یہ بتائیں کہ خواجہ آصف کس حیثیت میں اور کس حساب کتاب میں ان کے ساتھ میٹنگز کرتے رہے ہیں، اور یہ میاں صاحب نے ابھی آپ نے کلپ سنوایا، میاں شہباز شریف بھی ان کے ساتھ گپے مارتے رہے ہیں. تے گپاں تو تسی سارے مارتے رہے ہو، منصوبے تواڈے بنتے رہے نے، توڑ کوئی شاید چڑھی نہیں تے ہن جا کے جی وہ ایسے تھا اور وہ ویسے تھا. پہلے آپ تو دسو تسی کیڑی حیثیت نال بیٹھے انہاں گلاں کر رہے سو؟ تسی تو پرائم منسٹر بھی نہیں سو. خواجہ آصف صاحب کیا تھے جب انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں تو بڑا تنگ آ گیا ہوں پرائم منسٹر سے، تو کیا پھر ہم اس سے اخذ کریں کہ وہ ان کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف کوئی منصوبہ بنا رہے تھے؟ اور اس کی تو تائید خود خواجہ صاحب نے اپنی گفتگو میں کر دی ہے. پھر میں تو سمجھا کہ انہوں کھلونا چاہیے تھا. اچھا طلال صاحب، اگر خواجہ آصف صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو سامنے رکھیں تو اس کے مطابق تو جنرل فیض نے خواجہ آصف صاحب سے کہا کہ یار ہم یہ عمران خان سے بڑے تنگ ہیں، ہم اسے جان چھڑانا چاہتے ہیں، پہلے ہم آپ کو پنجاب میں حکومت دیں گے، پھر بعد میں مرکز میں بھی آپ کو حکومت دیں گے. تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ مل کے عمران خان کے خلاف سازش ایک اور بات، کووڈ آ گیا تو لیٹ ہو گیا، ورنہ اسی تو لے جانا سی. جی اس کا کیا جواب ہے طلال صاحب؟ جی گزارش یہ ہے، اینو کہندے دانا پونا. اصل میں تو وہ سازش تھی نا جی، وہ سازش میں خان صاحب کیا بھیجا ہوا وہ بندہ تھا، وہ ان کے ایما پر وہ سارا کچھ کرتا تھا. اور آج
آج اگر اس پہ مشکل آ گئی ہے یہ سارے جواب دے گئے. یہ ٹکٹیں لینے کے لیے اس کے گھر اس کے رشتہ داروں اور چکوال میں اس کے بھائی کے وہ پٹواری کے گھروں میں لائن بنا کے کھڑے ہوتے تھے ایسے کر کے. آج کہتے ہیں ہم جانتے نہیں ہیں. اور یار ایسے نہ کریں, جس سے اچھے دن گزرے ہوں اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اچھا ایک میں آپ کو اور کلپ سنواتا ہوں. سر ہمارے لوگ جو ٹکٹوں والے ہیں نا وہ تو بیچارے خان صاحب جیل میں تھے. ہمارے لوگوں نے تو ٹکٹیں جیسے آئی ہیں ہماری کمیٹی نے بنائی ہیں, کوئی فیض کے دروازے پہ نہیں گیا. شیخ صاحب 2018 میں بھی ٹکٹیں دی تھیں. اس سر تواڈیاں ٹکٹیں عید کی کتھوں آئیاں جے؟ اچھا میں طلال صاحب میں کہہ رہا 2018 کتھوں آئیاں جے اپنی دساں گا, میرے سے جرت ہے. تسی میرے بھائیو بڑا احترام دا رشتہ ہے, اپنی ٹکٹاں دس دیو عید کی کتھوں آئیاں جے. اچھا چلے میں آپ دونوں کو پرویز الہی صاحب کا کلپ سنواتا ہوں. جی سنیں پرویز الہی صاحب جنرل فیض صاحب کے بارے میں کیا شکوے کرتے رہے ہیں اور باجوہ صاحب کی تعریفیں اور فیض صاحب کے خلاف شکوے. جنرل فیض نے جو ہمارے ساتھ زیادتیاں کی, فیض صاحب نے چیئرمین نیب کو بلا کہا کہ مجھے بھی اندر کر دیں, مونس کو بھی کر دیں. ہم حاضریاں لگاتے رہے ہیں. شجاع صاحب اس حالت میں, بیماری کی حالت میں بھی ہم اٹھا کے لے کے جاتے تھے. تو پھر باجوہ صاحب کو فون کیا, انہوں نے اس کی پھر اچھی طرح سے وہ کہتے ہیں نا پنجابی جو پھر ٹھکائی کی فیض کی, باز ہی نہیں آ رہا تھا. تو اس نے کہا جی پیچھے سے حکم ہے عمران خان صاحب کا. یہ آج کی سچویشن ہے, کل کی اور ہوگی. کل کو ان کو پھر نہیں ضرورت پڑنی. اب دیکھیں اس وقت اگر یہ فیض صاحب ڈنڈی نہ مارتے, ہمارے سیٹاں جی لے رہے تھے نا, تو پھر خان صاحب نے میچے سے چلنا سی. خان صاحب نے بڑے پیار سے سب کے ساتھ ڈیل کرنا تھا. اچھا یہ طلال صاحب یہ اس زمانے کی بات ہے جب پرویز الہی صاحب ابھی عمران خان صاحب کے فین نہیں بنے تھے, تو جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ ان سے ناراض تھے, باجوہ صاحب سے خوش تھے. بعد میں شاید باجوہ صاحب نے پرویز الہی صاحب کو عمران خان کا بھی فین بنوا دیا. لیکن یہ تو طے ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بھی جنرل فیض سے ناراض تھے. تو اس کا مطلب ہے جنرل فیض صاحب ہر طرف مداخلت کر رہے تھے اور ان کی سیاست میں کھلم کھلا مداخلت تھی, تو ان پر سیاست میں مداخلت کے الزام میں بھی کارروائی ہونی چاہیے. پاکستان میں یہ پہلے جرنل تھے جو 3 سال پہلے ہی لوگ کہنے لگے تھے کہ یہ اگلا آرمی چیف ہوگا, اور اس وقت کا وزیر اعظم عمران خان اس بات کا اپنے لوگوں کو کہتا تھا کہ اب دور ہمارا 10 سال کا ہے, 5 سال کا نہیں ہے, اگلا یہ چیف ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر یہ EVM آئے گا, پھر فلاں ہوگا. تو یہ سارے کا سارا پلان جو تھا یہ بڑا کلیئر. تو اب وہ کہیں جی کہ کسی سے خوش تھے یا ناراض تھے, لیکن جو وہ کرتے رہے ہیں وہ عمران خان سے اور بانی PTI سے مل کر کرتے رہے ہیں. اور یہ سارا کچھ اس بات کا ثبوت ہے, یہ سارے سیاستدانوں کے بیان, کہ وہ سیاست میں مداخلت کرتے رہے. اور آفٹر ریٹائرمنٹ مجھے امید ہے کہ شیخ صاحب آج بیٹھے ہیں, جرت مند آدمی ہیں, یہ بھی سچ بولیں گے کہ ان کا کتنا رول ہے آفٹر ریٹائرمنٹ ان کے یہ جو پچھلے 1.5-2 سال کی سیاست میں. اچھا میں یہ شیخ صاحب سے پوچھتا ہوں ایک بریک کے بعد. شیخ صاحب ایک بریک کے بعد. ٹھیک ہے سر. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے سینیٹر طلال چودھری صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے شیخ وقاص اکرم صاحب. شیخ صاحب آپ بریک سے پہلے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں صرف یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے معزز سینیٹر صاحب نے یہ الزام لگایا کہ جی, بلکہ کہا ہے کہ آپ دلیر آدمی, آپ بات کر لیں. میں یہ سمجھتا ہوں, میں دوبارہ اس بات کو بڑے احترام سے کہوں گا کہ بالکل ہم اس الزام کو رد کرتے ہیں. آفٹر ریٹائرمنٹ کے حوالے سے میرے بھائی جو بات کر رہے ہیں, جب لوگ سروسز میں ہوتے ہیں اور جن پولیٹیشنز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, سم ٹائمز اٹ ہیپنز کہ ان کے ذاتی تعلقات کچھ اینٹیٹیز کے ساتھ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اگر اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی کسی کو ملتا رہا ہے یا کوئی گفتگو کرتا رہا ہے, نہ اس کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہے, نہ اس کے ذمہ دار جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان ہے. اس کا ذمہ دار پھر وہی آدمی ہے جو اس کی سنتا رہا ہے اور سن کے کہانیاں کرتا رہا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں, جیسے آج خان صاحب نے کہا ہے, بناؤ جوڈیشل کمیشن, سارے رول سارے اندے سامنے لے کے آؤ, کھل کے گل کریے دوتے. ہم کیوں ایک دوسرے کو اشاروں کے نعروں میں بات کرتے؟ For once and for all, we should put an end to this nonsense. اچھا ویسے طلال صاحب یہ مطالبہ مناسب نہیں ہے کہ اگر واقعی ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ سیاست میں مداخلت کر رہے تھے اور تحریک انصاف کو انہوں نے استعمال کیا 9 مئی کے واقعات میں ملوث کرنے میں, تو ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں, اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا.
یہ تو کوئی ناجائز گل نہیں. مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے تو جو کاروائی ہوئی ہے جنرل فیض کے خلاف وہ سپریم کورٹ کا بھی حکم تھا جو کہ ٹاپ سٹی والے معاملے میں, اور دوسری اس کے بعد مجھے یہ بتائیں یہ تو ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے نا جی, یعنی کس اندھے کو پتہ نہیں ہے کہ 9 مئی کس نے کیا ہے, کہ کون کس نے پلان کیا ہے, کون جلوس لے کے گیا تھا, کس نے یہ سارا کچھ کیا, لیکن 9 مئی کی اس نے کہا کہ کیونکہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ مجھے گرفتار کیا گیا تھا. 9 مئی کی کسی ایف آئی آر میں جنرل فیض کا نام نہیں ہے, لیکن آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ 9 مئی میں بھی ملوث ہیں, تو جوڈیشل کمیشن بنا لیں. بڑا ہونا سر صاحب, یہ تک کوئی ناجائز گل نہیں ہے میرے بھائی. اپنے میری بات سنیں, اپنے ایک ادارے کی کاروائی وہ ان کے اس وقت تحویل میں ہے اور اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی چیزوں کو لکھا ہے, انتظار کر لینا چاہیے نا جی. جوڈیشل کمیشن یقیناً یہ سارے لوگ بعد میں عدالتوں میں جائیں گے, لیکن مجھے یہ بتائیں میر صاحب, میں ایک جلوس لے کر آؤں جیو کے اس دفتر کے سامنے ہزاروں لوگ, اور اس کے بعد پتا چلے کہ اندر لوگ چلے گئے ہیں اور جیو کو توڑ پھوڑ دیا, حامد میر صاحب کو بھی پتا تشدد کا نشانہ, اور بعد میں کہوں کہ اس میں تو میرا قصور ہی کوئی نہیں ہے, مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں. یعنی جو لوگ وہاں پر مارے گئے ہیں وہ بھی ان کے تھے, جو زخمی ہوئے ہیں وہ بھی ان کے تھے, جو گرفتار ہوئے ہیں وہ بھی ان کے تھے, وکیل عمران خان کا بھی وہی ہے اور ان کا بھی وہی ہے. اچھا, لیکن وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. میں 2 باتیں کروں گا. دیکھیں نا, اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی, طلال صاحب کی آنکھوں کے سامنے بھی کسی کو اگر قتل کر دیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ انہوں پھڑن تے انہوں کہنے انہوں پھانسی تے لٹکا دیو. پاکستان میں اس کا بھی ایک قانون ہے, پولیس اس کو گرفتار کرے گی, وہ عدالت میں جائے گا, بے شک ان کے سامنے ہوا ہے وہاں بھی گواہی دینی پڑے گی, پھر ثابت ہوئے گا تو پھر انہوں پھانسی ہوئے گی. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میرا بھائی گفتگو کر رہا ہے ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے کور کمانڈر ہاؤس کی وہ کدھر ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ باقی اداروں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج, تاکہ ہمیں پتہ تو چلے دروازے کھولنے والا کون سی, اندر کون سی, باہر کون سی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 مرلہ دکان کے اندر, 4 فٹ دی دکان ہے بھی آج کل چائنا دے سی سی ٹی وی فوٹیج لگیا ہے, تو ایڈی وڈی انسٹالمنٹ ہے, ایڈا بڑا ادارہ ہے, اور وہ اتنا گھر ہے, اتنی بڑی سیکورٹی ڈپلائمنٹ ہے, وہاں سی سی ٹی وی. دوسری بات اگر آپ مجھے اجازت دیں, وہ میں اپنے بھائی سے سوال کروں گا, بلکہ بتاؤں گا بھی صحیح, شاید میرے لیے میری یہ کریکشن کر دیں. ہمیں تو یہ نتھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم نے تو اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن دے دیا. مجھے یہ بتائیں, ابھی یہ جو ایک کمیشن بنا تھا جو فیض آباد دھرنے کی امپلیمنٹیشن رپورٹ کے لیے, اس کے اندر ان کے وزیر احسن اقبال صاحب جو ڈھیلا سا محبت والا بیان جنرل فیض کے حق میں دے کے آئے, اور ان کے پرائم منسٹر بنائے ہوئے جو بالکل ہی ان کے حق میں بیان دے کے آ گئے, شاید حقان عباسی صاحب, میں نے یہ دسو بھئی الزام ساڑھے تے لا رہے نے تے بیان احسن اقبال صاحب دے, اس عہدے جنرل فیض ان کی حکومت میں ایکوٹ ہوئے ابھی 3 مہینے پہلے. اچھا, ویسے طلال صاحب اس محبت کا ذرا بتائیں, ہمیں نتھی کریں, چھوٹا تسی دے رہے ہو, بندے تسی چھوڑی جاندے ہو, تے چھوٹا مطلب الزام ساتھ سے طلال صاحب, یہ جو کمیٹی تھی جو آپ کی حکومت نے بنائی تھی, جس کمیٹی میں ایک ریٹائرڈ اور کچھ سرونگ پولیس افسران شامل تھے, تو اس کمیٹی کے سامنے آپ کی پارٹی کے جو لوگ پیش ہوئے تو ان کے سٹیٹمنٹس کی بنیاد پہ جنرل فیض صاحب کو کلین چٹ مل گئی, تو اس کا مطلب ہے جنرل فیض صاحب جو ہے ان کی آپ کی حکومت میں بھی بڑے تعلقات تھے. بڑے جناب, دیکھیں گزارش یہ ہے, بات یہ ہو رہی ہے کہ کہاں اللیگیلٹی ہوئی ہے, کہاں اپنی حد سے تجاوز کیا ہے, کہاں پر وہ کام کیے ہیں جس نے ادارے کو بھی خراب کیا ہے, پاکستان کے امیج کو بھی خراب کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو نہیں ہو رہی کہ جی میرا مطلب اس وقت کوئی ورکنگ ریلیشن نہیں ہونا چاہیے یا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, دوسرا ایک جواب دے دوں اگر شیخ صاحب کا آپ اجازت کریں. سر پلیز بھائی جان بولو جی. شیخ صاحب کی گزارش یہ ہے کہ اسی طرح ہی پولیس پکڑ رہی ہے, گرفتار کر رہی ہے, سی سی ٹی وی فوٹیج لے کر جا رہی ہے, علیمہ خان سے لے کے آپ کے وہ بڑے بڑے جید جو لیڈر ہیں ان کو دکھا رہی ہے, ساری ایویڈنس, موبائل لوکیشنیں, ہر چیز ہے, مگر میرا نظام انصاف اتنا بانی پی ٹی آئی کی محبت میں وہ مرا جاتا ہے کہ اسے فوٹیج نظر نہیں آتی, اس کو یہ نظر نہیں آتا. وہ درجنوں عملے جو 9 مئی کے تھے وہ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے. اب اس نظام انصاف میں ہم کیا کر سکتے ہیں, اس میں ابھی ثاقب نثار کی روح باقی ہے. سر چوئی صاحب, یہ جب تک نہیں نکلے گی اسی طرح ہی جیسے میرے بھائی کیسز میں انوالو نہیں ہے, کورٹ مارشل ہے, اسی طرح کورٹ مارشل سپریم کورٹ کو بھی کرنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے, میرے بھائی کیونکہ کیسز میں انوالو نہیں ہے, میں بڑے احترام سے ان کو بتاتا چلتا ہوں کہ کہیں بھی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں لے کے گئی پولیس. ہم بار بار ہمارے وکلا سلمان اکرم راجہ سے لے کے حامد خان سے لے کے بابا روان تک ہر کیس کے اندر جتنے وکیل ہیں ہماری ٹیم بار بار کہہ رہی ہے
عدالت میں کہہ رہی ہے, پولیس کچھ بھی نہیں لے کے آ رہی ہے, کوئی لوکیشن نہیں لے کے آ رہی ہے. ایک آدمی کو 8 ضلعوں میں ایک ہی ٹائم پہ دکھایا ہوا ہے. آپ کا خیال ہے اگر پولیس لوکیشن لے آئے گی وہ تو اسی دن اکوٹا ہو جان گے سارے دے سارے ایک آدمی. عمر ایوب ایک ہی دن ایک ہی ٹائم کے وقوع پہ 6 ضلعوں میں جاتا ہے, پتا نا آپ کو سر. کوئی فوٹیج نہیں ہے, کوئی لوکیشن نہیں ہے. میرے بھائی تھوڑی سی ہمت کریں, جو ہم مانگ رہے ہیں وہ لے آئیں, اور اگر آپ کے سامنے آ جائیں گی. کوئی ایسا اگر کور کمانڈر ہاؤس لاہور کی فوٹیج دکھائی جائے مثال کے طور پہ عالیہ حمزہ کے خلاف, تو پھر اسی دن ان پہ جو کیس گجرانوالہ سرگودا اور کوئٹہ ختم ہو گیا سر, فارغ ختم ہو جائے گا. اچھا ابھی آپ جو ذکر کر رہے ہیں نا, یہ فیض آباد دھرنا کیس کا بار بار ذکر آیا, تو وہ فیض آباد دھرنا جو ہے وہ دیا تھا تحریک لبیک نے. اب تحریک لبیک کے ساتھ جو جنرل فیض حمید صاحب کا تعلق ہے اس کے حوالے سے کچھ نئی چیزیں سامنے آئی ہیں, جماعت کے ساتھ نہیں, ان کے صرف ایک لیڈر کے ساتھ. تو ہے جی, جب جنرل فیض صاحب کور کمانڈر پشاور بنے تو انہوں نے ڈی ایچ اے پشاور میں من پسند افراد کو سستی زمین جو ہے وہ مہنگی بیچی, اور تحریک لبیک کے ایک لیڈر شفیق امینی کو مبینہ طور پہ ڈی ایچ اے پشاور نے تقریباً کروڑ روپیہ ادا کیا, جبکہ زمین کی مالیت جو ہے وہ صرف 20 کروڑ تھی. اور جنرل فیض نے شفیق امینی کے ذریعہ ڈی ایچ اے پشاور کو 72 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا. یہ الزام ہے زمین کے اصل مالک پیر سجاد کے خاندان کا, جس کا کہنا ہے کہ ان کو کچھ نہیں ملا, اور پھر انہوں نے صوبائی محتسب خیبر پختونخوا میں کی عدالت میں ایک کیس دائر کیا ہوا ہے. جب اس بارے میں ہم نے جو شفیق امینی صاحب ہیں ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے پیر سجاد کے تمام الزامات کو غلط قرار دیا, اس کی تردید کی, اور کہا جی کہ پیر سجاد صاحب جو ہیں وہ خود ایک فراڈی ہیں اور ان کے بھائی بھی ان سے تنگ ہیں. لیکن اس بات کی انہوں نے تردید نہیں کی کہ جنرل فیض صاحب جو ہیں انہوں نے ان کی مدد کی تھی. انہوں نے کہا میں تو صرف ثالث کا کردار ادا کر رہا تھا. تو یہ جو معاملہ ہے اس کی بھی انکوائری جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے, اور جو شفیق امینی صاحب جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ عدالت میں جا کے تو اپنا دفاع کرنا پڑے گا. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا شیخ وقاص اکرم صاحب, اب یہ جو ہم ساری بحث کر رہے ہیں, کیا یہ جو بحث ہے اس کا منطقی انجام جو ہے وہ اگر نکلتا ہے کہ جنرل فیض جو ہیں ان کو کرپشن کے الزام میں ان کا کورٹ مارشل ہو جاتا ہے, ان کو سزا بھی ہو جاتی ہے, لیکن سیاست میں مداخلت کے الزام میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی, تو پھر یہ جو سیاست میں مداخلت کیا ہم روتے رہتے ہیں, یہ تو ختم نہیں ہوگا؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت سیاست میں مداخلت کا رونا رو رہے ہیں, اور اگر جنرل فیض کے حوالے سے بھی رو رہے ہیں, وہ تو خود ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں, جیسے بھی ہم نے فیض آباد دھرنا کمیشن کے. میر صاحب بات یہ ہے کہ یہ بڑا ایک ظالم سا کام ہے اور بڑی عجیب و غریب گندا کام ہے کہ جب ہمیں فیسیلیٹیشن چاہیے ہوتی ہے انڈیویجول سے, ہم اس وقت لے لیتے ہیں, اور یہ سائیکل ختم ہی نہیں ہوا پاکستان میں. somebody has to put an end. آج نہیں ہوگا تو 5 سال بعد ہو جائے گا, 5 سال بعد نہیں ہوگا تو 10 سال بعد ہو جائے گا. this thing has to end if this country has to. اگر اس ملک نے آگے جانا ہے تو ہمیں جو اپنے الفاظ ہیں نا سر, ان میں سچائی کے ساتھ اس پہ عمل درآمد بھی کروانا پڑے گا, ورنہ کیا ہوگا. آج ایک کورٹ مارشل ہو گیا ہے, کل کو اگر دیکھیں نا سدا کوئی نہیں رہتا. میرے بھائی کرائسس میں سے گزرے, آج بیٹھے ہیں نا سینیٹر بن کے, رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ہیروئن ڈلی, آج وہ بیٹھے ہیں وزیر بن کے. تو سدا اساں بھی اپوزیشن نے کوئی نہیں رہنا, اسی بھی اس ملک کے لڑ رہے ہیں اور بڑے تھوڑ بجا کے لڑ رہے ہیں, اور اسی بھی آنا ہے واپس کدی. یہ تو پھر ایک سے پھر اگلا کام شروع ہو جائے گا, پھر اگلے سے اگلا کام شروع ہو جائے گا. اگر آپ ہمیں جھوٹے مقدمات میں اور ان میں گھسیٹیں گے تو تھوڑا کی خیال ہے میں تو معافی دیا گا؟ میں بالکل معافی نہیں دیا گا. جی طلال صاحب, یہ آپ کے ساتھ جو پہلے ہوتا رہا وہی اب تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے, اور اگر آپ بھی تحریک انصاف کے ساتھ وہی کچھ کریں گے تو دوبارہ بھی آپ کے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیں تحریک انصاف تو بڑی بلیسڈ پارٹی ہے جی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قانون پاکستان میں بنا ہی نہیں ہے, اور اس میں یہ فوراً فنڈنگ لے لیں, ان کے کوئی بچی کا معاملہ ہو, ان کے سائفر لہرا دیا جائے, 190 ملین دن دہاڑے آپ لے لیں, آپ ہیرے کی انگوٹھیاں پکڑ لیں, آپ ایک سپہ سالار کی اپوائنٹمنٹ پہ آپ پورے کا پورا لانگ مارچ لے کر پنڈی آ جائیں, آپ 9 مئی جیسے حملے, درجنوں حملے کر دیں, اور اس کے بعد بھی آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں کہ فوٹیج تو ہے ہی نہیں ہے جی, اور نظر ہی نہیں کسی کو آ رہی. طلال صاحب گزارش یہ ہے کہ طلال صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے, یہ جو طلال صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے, میری بات, یہ
میرے یہ شیخ صاحب جو ہمیں دبے الفاظ میں ایک دھمکی دے رہے ہیں نا، نہیں دھمکی یہ میں بدصد احترام شیخ صاحب کو میں بدصد احترام شیخ صاحب کو کہوں، ہم نے یہ بھگتا ہوا ہے، اور دوبارہ بھی اگر کوئی ٹائم آیا تو انشاءاللہ تعالیٰ روئیں گے نہیں، پریس کانفرنس نہیں کریں گے اور دوڑیں گے نہیں، انشاءاللہ وہ پی ٹی آئی والا منظر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ گزارش یہ ہے، سیاست میں کبھی آ جاتا ہے موقع، کھڑے ہوتے ہیں، تکڑے رہتے ہیں، اور اپنے جو ساتھ لوگ ہیں ان کے بھی کھڑے رہتے ہیں۔ آج جنرل فیض مشکل میں ہے، ساری پی ٹی آئی مکر گئی ہے، جو بیچاری اس کی مرہونے منت ہے، احسان مند ہے، جس نے اس کو اقتدار دیا، جس نے اس کو سب کچھ دوام بخشا، آج مکر گئے، کہنے ساڈا پتہ ہی نہیں ہے کون سی، ایسے نہیں کرتے۔ باقی جو ساڈی باری ہے اسی بھگتوائیں گے، تسی اور تکڑے ہو کے بھگتو۔ شاہی صاحب گل ہوگی جی، وہ جو جتنے یہ کھڑے ہونے والے ہیں کہتے ہیں ہم بھاگے گے نہیں، میاں شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب تے جہاز منگایا سی تے ٹر گئے سن، ساڈا لیڈر تے اندر بیٹھا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ انگیجمنٹ نہیں ہو سکتی یا ان کو کوئی آفر نہیں ہوئی ہوگی؟ تھانوں آفر ہوئی ہے، تسی دوڑ گئے، تسی کہڑے منہ نال کہندے ہوئے اسی کھڑے رہیں گے۔ دوسری بات یہ بلیس پارٹیاں سر وہ ہوتی ہیں جن کو ہماری سیٹیں چھین کے دے دی گئیں۔ بلیس پارٹیاں وہ ہوتی ہیں جن کو پی ڈی ایم کی حکومت میں یہ ٹائم دیا جائے کہ اپنے اور پورے خاندان دے سارے لگدیاں لیندے دے جتنے کیسز نے ایف آئی اے تو لے کے نیب تائیں سارے مکا لو۔ بلیس پارٹیاں سر وہ ہوندیاں نے جنہاں نوں 50 روپے دے اسٹام دے اوتے سزا یافتہ آدمی، پاکستان دی تاریخ نواں ہی کم ہو گیا۔ تسی کہندے تو جا موجاں کر اتنے برگر پیزا شیزے کھا تے پھر جدوں دل کرے واپس آ جائی۔ بلیس پارٹیاں ہوندیاں نے کہ جن کی پنجاب کے اندر صرف 17 سیٹیں ہوں اور ان کو وہاں سے وزیر اعظم اور وہاں سے پھر وہاں پہ چیف منسٹر بھی بنا دیا جائے۔ یہ بلیسنگ اگر لیں گے، بلیس پارٹیاں وہ ہوتی ہیں کہ جن پہ یہ الزام جن جرنیلوں پہ ہمارے پہ لگا رہے ہیں وہ میٹنگاں یہ انہاں دے نال کردے رہے ہیں فیض حمید دے نال تے تروی ہونے سانو کھڑے نے۔ بلیس پارٹیاں سر وہ ہوتی ہیں کہ جن کی پرفارمنس زیرو ہو، وہ ڈیڈ ویٹ بھی ہو جائیں اور لیجسلیشن ان سے کروائی جاتی ہیں تاکہ سپریم کورٹ جیسے ادارے کو ڈیفائی کیا جا سکے۔ اچھا، آپ دونوں پارٹیاں جو ہیں ابھی ایک دوسرے پہ تنقید کر رہی ہیں، لیکن مختلف اوقات میں آپ دونوں پارٹیاں جو ہیں جنرل باجوہ پہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو نقصان پہنچایا، تو باجوہ کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے، بالکل کریں، ہونی چاہیے۔ کیوں جی طلال صاحب، باجوہ کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ ان کے ادارے کا معاملہ ہے، اور بالکل ادارے کو کوئی کسی بھی وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ چاہی صاحب میاں صاحب نے باجوہ صاحب کا نام لیا سی، چاہی صاحب میاں صاحب نے میں اس کی اپنا ایک منٹ شیخ صاحب، میں ان لوگوں میں سے ہوں جب دونوں وہ ایک چیف تھے اور ایک ڈی جی آئے تھے، میں اسی طرح ٹی وی پہ بیٹھ کے نام لیتا تھا، اور الحمدللہ یہ ہم نے میں جرت ہے سیاسی کارکن ہے، لیکن بات کرنی چاہیے، ہمارا ادارے سے ترکور نہیں تھا، افراد سے تھا۔ آج بھی کہتے ہیں جو آئین کے دائرے میں نہیں ہے ان پر کاروائی ہونی چاہیے۔ باجوہ صاحب آئین کے دائرے میں تھے؟ میں تو کہہ رہا ہوں جو بھی ہے بھائی، میں تو کسی کو میں کسی کا چلو ٹھیک ہے، اس سے علاوہ بھی کوئی ہیں۔ بہت بہت شکریہ شیخ وقاص صاحب، بہت بہت شکریہ طلال چودھری صاحب، دونوں نے آخر میں اتفاق کیا کہ جنرل کاروائی ہو رہی ہے تو ضرور کریں، لیکن جنرل فیض صاحب کی جو سرپرستی ہے وہ تو ہمیشہ جنرل باجوہ صاحب نے کی، ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔